बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोग्राम के फ़कीर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया बहुत सी चीज़ों का, उसमें शाह शम्स तब्रेज़ के हवाले से भी हमने कुछ बातें की, ख़ास तौर पे ऐसे में कि अपने दिल में अगर मोहब्बत भरोगे तो तुम्हारे दिल में, ज़िंदगी में जन्नत ही जन्नत है, और अगर तुम अपने दिल में बुग़्ज़, कीना रखोगे तो फिर समझो वो जहन्नुम है। इसको सिंबॉलिक अंदाज़ में लिया गया है, लेकिन हकीकत भी यही है कि अगर आप देखिए कि अगर आप दूसरे के बारे में बुग़्ज़ और कीना रख के या हसद रख के आप एक नफ़रत की फ़ज़ा में रह रहे होंगे, तो जहाँ आप उसको दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें कर रहे होंगे, वहाँ आपको लामुहल्ला ख़ुद को नुकसान हो रहा होगा। इस हवाले से शाह साहब ने काफ़ी तफ़सील से बातें की। शाह साहब, कुछ लोगों ने सवाल ऐसे किए हैं जो मतलब मेरे ख़्याल में अब वो है तो वो ज़िंदगी में तग़य्युर और तब्दीली के हवाले से है, और वो सबसे बड़ा सवाल पहला यही आता है कि हमारी ज़िंदगियों में तग़य्युर या तब्दीली ज़रूरी क्यों है? हम एक ही ढंग में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ख़्वाहिश अंदर से मौजूद अगर नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी में कोई तग़य्युर आए, कोई तब्दीली आए, तो वो एक मौत की सी फ़ज़ा है, वो एक गदले पानी का जौहर सा है जिसमें इंसान ख़त्म हो जाएगा और उसको हासिल कुछ भी नहीं होगा। इस हवाले में, इस हवाले से ये आपने बड़ा सही फरमाया। जी। जिंदगी नाम ही नशेब व फराज का है, जिंदगी नाम ही तब्दीली का है कि उसके अंदर चीज़ें एक सी नहीं रहती, वक्त एक सा नहीं रहता, और तो और इंसान के मूड्स एक से नहीं रहते। और वो आपका कहना बड़ा सही था कि अगर जिंदगी के अंदर ठहराव आ जाएगा, जिंदगी एक ही डगर पर चल पड़ेगी, तो उसकी मिसाल वो तालाब की सी होगी जी। जिसके अंदर अगर पानी में हलचल ना हो तो पानी पर काई जम जाएगी, पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। उसके अंदर जो आबी मखलूक है, जैसे मछलियां हैं, दूसरी चीजें हैं, वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगी। इसके बरक्स जो बहता हुआ दरिया है, जिसमें से पानी हर वक्त बह ही रहा है, चल रहा है, उसमें मछलियां भी जिंदा रहती हैं, कछुए भी, मगरमच्छ भी, दूसरी सब चीजें, और वो पानी पाक भी है और पीने के लायक भी है, इसलिए कि वो बह रहा है मुसलसल, उसमें एक तब्दीली वाक़ई हो रही जी है। जी जी। तो इसी तरह हम कहते हैं कि साहब, जिंदगी का सुकून, एक तो वो सुकून है जो हासिल होता है इंसान को जब वो बनी नौ इंसान के लिए नफ़ा बख्श हो जाता है, जब वो अपने हकूक़ पर दूसरों के हकूक़ को तरजीह देने लगता है, जब वो दूसरों के काम आने की कोशिश करने लगता है, तो उसके दिल में सुकून पैदा होता है, जिसको हम ज़हनी सुकून कहते हैं। बहुत ठीक है। है। लेकिन एक सुकून वो है जिससे मुराद हमारी वही होती है जो आपने शुरू में कही कि एक स्मूथ लाइफ, बिल्कुल यकसां ठीक। एक ही डगर पर चलती हुई, जिसके अंदर कोई लहर ना उठे, वो जिंदगी। तो उस सुकून का नाम तो मौत है। ठीक। वो सुकून मौत में आएगा। तो इसलिए ये जो तब्दीली है, इसको वेलकम करना चाहिए और इसको एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि मैं अल्लाह की रहमत से और अपनी मेहनत के ज़रिए इसमें से पहले से ज़्यादा बेहतर वक्त लेके आऊँगा। वो लोग जो फेलियर से खौफज़दा नहीं होते, बहुत ही हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहम चीज़ है कि जिस आदमी के ज़हन से फेलियर का खौफ निकल गया, वो कामयाब हो गया। ठीक। जो आदमी गलती से खौफज़दा ना रहा,
کہ اگر میں کروں گا تو مجھ سے غلطی ہو جائے گی. وہ آگے بڑھ گیا. ٹھیک. ہم پٹتے وہاں ہیں جہاں ہمیں فیلئر کا خوف آ جائے اور ہم غلطی کرنے سے شرمانے لگیں. اور دوسری ایک چیز، جو آدمی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ ہونی ہے، کیونکہ جب میں کام کروں گا کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہوگی، ٹھیک. یہ نیچرل ہے. تو ایک اور چیز وہ سیکھتا ہے، جی. وہ ہے اپنی غلطی کو مان لینا. ٹھیک. انسان بڑی دلیری سے کہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اور جو لوگ اس طرح یہ غلطی کو مانتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو زندگی میں اگر ہم یہ 3 چیزیں اپنے داخل کر لیں کہ فیلئر سے خوف زدہ نہ ہو کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں کہیں، تو آپ کی ترقی کی اور آگے بڑھنے کی ضمانت ہے یہ. اگر انسان اپنی زندگی میں ایک اور چیز لے آئے، وہ یہ ہے کہ غلطی سے شرمائے نہیں. اور تیسرا یہ کہ غلطی کو تسلیم کرنا سیکھ لے. ٹھیک. یہ تینوں پرنسپل انسان کو عروج پہ لے جائیں گے. ٹھیک. تو تبدیلی جو ہے اس سے لڑنے کا، آج اگر حالات اچھے ہیں، وقت بدل گیا، حالات کے جبر نے اسے برے حالات میں ڈال دیا بندے کو، اگر وہ لڑ لے گا اور بغیر یہ سوچے کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، تو بڑی جلدی ان حالات سے باہر آ جائے گا اور پہلے سے بہتر حالت میں. دنیاوی طور پہ اگر وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ دنیاوی طور پہ کامیاب نہ ہو، لیکن اگر کوشش اس نے جاری رکھی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی اسی طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بہت نواز رہے ہیں. روحانی طور پہ بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پہلی کچھ مثالیں لی ہیں صحابہ کرام وغیرہ کے حوالے سے. نہیں، رب تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا، جی. بلکہ محنت کا انعام کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. ٹھیک. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کم عقلی اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے دور تک نہیں دیکھ پاتے. ایسی چیز جو ہمارے لیے در حقیقت نقصان دہ ہے، ان دی لانگ رن، وہاں تک ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے، ہم اسے اپنے لیے فائدہ مند سمجھ لیتے ہیں. تو رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، تو ہمیں وہ ان نقصان دہ چیزوں سے بچا لیتا ہے. ٹھیک. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری کوششیں برابر نہیں ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ایسی چیز سے جو شاید ہمارے لیے نقصان دہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہوتا. ٹھیک. بہت سی چیزیں زندگی میں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں جی. جن کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی ہوتی. ہمارے یہاں بد اخلاقی کی رجحانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس بد اخلاقی سے بچنے کے لیے آپ کوئی ضرور بتائیے کہ کیا کیا جائے. یعنی لوگ گالی گلوچ کی فضا میں ہیں، سوشل میڈیا پہ مسلسل ایک دوسرے کے لیڈران کو گالی دی جا رہی ہے، ان کی ماں بہنوں کو نہیں بخشا جا رہا. اس سے بچنے کا کیا کیا جائے؟ کس طرح سے قوم کی رہنمائی ہو؟ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں لیڈران کے بیانات میں کوئی شائستگی اور وہ عمدگی آ جائے جو ایک زمانے میں تھی، تو سوشل میڈیا پر شائستگی خود بخود آ جائے. یہ سوال مطلب ویسے تو جبر و قدر وغیرہ کے حوالے سے ہے، لیکن ایک سوال کسی نے بھیجا ہے، فیض رسول صاحب، کیا انسان کو اپنی زندگی بدلنے کا بھی اختیار ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کس طریقے سے کوشش کر سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے، زندگی بدلنے سے مراد اگر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر طرف لے جاؤں، تو ایک تو گول میرا یہ سیٹ ہے کہ میرے پاس بے انداز دولت ہونی چاہیے،
میرے پاس دنیاوی آسائشیں بہت ہونی چاہیے. اگر یہ گول سیٹ کیا ہے تو مجھے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یقین کر لینا چاہیے کہ اگر یہ میری خواہش کے مطابق بے انداز دولت، بے انداز دنیاوی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر میرا ذہنی سکون لٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے بہتری اس کو سمجھا، آبجیکٹو اس نے یہ بنا لیا کہ میری زندگی ویسی ہو جائے جیسے دین نے کہی ہے، ٹھیک. تو پھر انسان کو سب چیزیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی خوشحالی بھی عطا ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو تبدیلی کے لیے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جدوجہد اور جو اچھائی ہے وہ کن پیرامیٹرز پہ پوری اترنی چاہیے. جو بہتری جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کن پیرامیٹرز پہ پوری اترے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک. ایک سوال یہ ہے کہ انسان کی سوچ، اس کے شعور اور لاشعور کا بھی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اثر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اعمال کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے. تو فرق یہ ہے کہ وہ ایک سینٹنس ہے. دنیاوی طور پہ جب ہم سوچتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہم لاتے ہیں کہ لاشعور ہماری زندگی پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جی بالکل. آپ ذرا ریکال کیجئے کہ جب آپ بالکل چھوٹی ایج پہ تھے، 4-5 سال کی عمر پہ، جو چیزیں آپ کو پسند تھیں، اب بھی اگر وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اسی برانڈ کی، اسی شکل کی، اسی پیکنگ کی، تو آپ ایک دم اسے لپک کے پکڑتے ہیں. یہ لاشعور میں دبی ہوئی وہ چیز ہے ہماری. ٹھیک. شعوری طور پر ہم کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر چیز کی، تو جدوجہد اسی شعوری سوچ کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے. تو یہ اس کا لاشعور اور شعور کا ہمارے جو زندگی ہے اس پہ بہت اثر رکھتا ہے. یہ ٹھیک. بلکہ یوں کہیے اسی سے وہ ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے، ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے رشتوں اور ماحول کا بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اوپر. رشتوں میں وہ ہماری سوچ پہ اثر پڑتا جی. ہے. وہی پھر بیک ٹو شعور اور لاشعور، جی. کہ وہ ہماری سوچوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. وہ ماحول، رشتے اور حالات، یہ سب ہماری سوچ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سوچ کے اندر جو ان چیزوں کے انفلوئنس کی وجہ سے وہ تبدیلی آتی ہے، وہی آگے ہمارے اعمال میں تبدیلی لا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں رشتوں کا اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ مطلب مجھے اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا، میری والدہ حیات تھی، میرے والد حیات تھے، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہر لمحے دعا ہے میرے لیے. اچھا جب وہ ختم ہو گیا تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل کے مجھے الگ سے اپنے لیے مکان بنانا پڑا. میری زندگی کا محور بدل گیا. مجھے اب یہ معلوم ہے کہ اب کوئی دعا کرنے والا میرے لیے نہیں ہے، مجھے خود نیوکلیئر. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تبدیلیاں تو آتی ہیں اور یہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر. جی بالکل صحیح ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ویسے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوئے یا ویسے بھی دیکھتے ہوئے تو محسوس ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں بد اخلاقی کی رجحانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس بد اخلاقی سے بچنے کے لیے آپ کوئی ضرور بتائیے کہ کیا کیا جائے. یعنی لوگ گالی گلوچ کی فضا میں ہیں، سوشل میڈیا پہ مسلسل ایک دوسرے کے لیڈران کو گالی دی جا رہی ہے، ان کی ماں بہنوں کو نہیں بخشا جا رہا. اس سے بچنے کا کیا کیا جائے؟ کس طرح سے قوم کی رہنمائی ہو؟ دیکھیے، اس کی جڑیں
بڑی گہری جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کیا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پر کیا وہ سیکھتے ہیں. جن لوگوں کو وہ رول ماڈل اپنا بنائے بیٹھے ہیں بچے ہمارے، وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سوشل میڈیا پر بھی اس میں شدت آپ دیکھیے کب سے آئی ہے. جب ہمارے لیڈران کے بیانات میں شدت آئی اور لیڈر صاحبان کے جو تقریر ہے، ان کے جو بیانات ہیں، اس کے اندر جو زبان کا معیار ایک دم نیچے گیا، اس کے بعد سے یہ شدت پیدا ہو گئی. ٹھیک. تو یہ دونوں طرف سے یہ چیزیں جب پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک. تو یہ برٹش پارلیمنٹ جہاں سے ہم نے یہ مستعار لی یہ چیزیں، ان دنوں میکملن اس کے پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے. جی. تو برطانیہ کا پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے خود جاتا ہے. تو میکملن صاحب گئے ہوئے تھے. انہی کا بیٹا جو اپوزیشن والی پارٹی تھی اس کا ممبر تھا، میکملن کا بیٹا. ٹھیک. اب نوجوان میکملن تو خاصے ایجڈ تھے. تو میکملن کے بیٹے نے بڑی دھواں دھار تقریر کی حکومت کے خلاف، اور حکومت پر اعتراضات کی ایک بارش تھی، بوچھاڑ تھی جو آئی. تو جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے میکملن کے بیٹے، تو میکملن صاحب نے جواب دینا تھا. یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جنٹلمین، یہ اپوزیشن بینچز سے ایک لیڈر نے بڑی پرمغز مدلل تقریر کی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ اپ ٹو می ٹو ٹیل یو ویئر ڈڈ ہی گیٹ دس وزڈم فرام. یہ ٹوٹل جواب تھا اچھا. کہ یہ بیٹا ہے میرا، مجھ سے ہی یہ وزڈم اور چیز لی ہے، اور اس نے سب یہ بیان کیا ہے جو یہ گرج برس رہا ہے ہمارے اوپر، یہ مجھے سے وزڈم لے کے گیا ہے. بڑا خوبصورت جواب تھا. جی بالکل. ہماری پارلیمنٹ میں ہوتا تو میں تو آستینیں چڑھا کے اپوزیشن بینچ والوں کے سر چڑھ گیا تھا. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں لیڈران کے بیانات میں وہ شائستگی اور وہ عمدگی آ جائے جو ایک زمانے میں تھی، تو سوشل میڈیا پر شائستگی خود بخود آ جائے گی. ٹھیک. یہ ویسے یہ بھی فرما دیجئے کہ مطلب یہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم غصہ فرض کیا کسی ایک لیڈر پہ ہے اور نکالتے ہم اس کی ماں اور بہن کے اوپر ہے. اخلاقی پستی کی میرے خیال میں اس سے بری مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے جن کو مطلب ہم بیچ میں بازار میں کھڑا کر دیتے ہیں لا کے. اور مطلب میرا خیال ہے اس کو ہم روک پائیں گے، جی اور وہ اتنا دشوار بھی نہیں ہے. ٹھیک. اگر ایک سائیڈ ہر اس قسم کے حملے کے جواب میں، جس کی طرف آپ نے اشارہ جی کیا، اگر یہ کہہ دے کہ صاحب میری فیملی کے بارے میں جو کچھ بھی
ان صاحب نے فرمایا ہے، وہ ان کا اپنا اخلاق ہے، لیکن میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ 1-2 بار 3 بار ہوگا، اور اس کے بعد دوسری سائڈ بھی اس سے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ہوا یہی ہے کہ ہم نیلے پر دہلا والی بات ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے سلسلے میں آگے بڑھتے گئے، ٹھیک ہے. اور اب تمام حدیں ہم پار کر گئے کہ پبلکلی ہم ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کسی طرح بھی کمینڈیبل نہیں ہے. مثبت تنقید کی تو کم از کم معاشرے میں اجازت ہر وقت ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں وہ بہت پازیٹیو ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں دونوں، تو ہم بھی ایک طرح سے تنقید ہی کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر لی جائے. یہ جو تعمیری تنقید ہے، مثبت تنقید جس کو آپ کہہ لیں، وہ تو انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. استاد کا رول جو ہے وہ کم ہو گیا. کچھ جو رول استاد کا اسکول سے شروع ہوتا تھا، اب اس رول میں بھی کمی آ گئی. استاد پروفیشنل ہو گیا، اور وہ اپنی تربیت کی ذمہ داری، آپ نے بہت بار ارشاد فرمایا میں تو اس بارے میں، وہ قاصر ہو گیا. ایک تربیت کی ذمہ داری اب ٹیلی ویژن کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، ٹیلی ویژن اس کو پورا نہیں کر رہا. ایک اس کی ذمہ داری آپ نے بالکل بتا دیا اوپر پہ ہے، اشرافیہ پہ، وہ جو لیڈران پہ، لیڈرشپ جو وہ ہے بھی اس کو ہماری. پورا نہیں کر پا رہے. تو تربیت میں بنیادی طور پہ اوور آل ہی کمی مطلب واقعہ ہو گئی ہے. یہ عرض کر رہا ہوں. اب جی. جہاں تک اساتذہ کی بات ہے، دیکھیے جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، چاہے ہم نے ان سے پڑھا یا نہیں پڑھا، چاہے وہ ہم سے عمر میں چھوٹے ہی ہیں، جی. لیکن ہیں وہ استاد. تو میرے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر میں کوشش بھی کروں تو شاید کوئی کمنٹ نہیں کر پاؤں گا میں کسی قسم کے بھی، سوائے ان کی تعریف کرنے کے، اس لیے کہ قابل احترام بہت ہیں. وہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جی. جس کا سب سے زیادہ احترام ہے، وہ استاد ہیں. ٹھیک. اگر آج کے جو استاد ہیں انہوں نے مجھے نہیں پڑھایا، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک اتنا پاکیزہ اور اتنا، میں تو اس کو متبرک بھی کہہ دوں گا، فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ ان کی ہر حال میں ہر طریقے سے عزت کی جانی چاہیے. اب رہی بات مطلب وہ جو دوسری ہم اس کے کہہ رہے ہیں، یہ تو استاد کا رول ہے. استاد میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا تجربہ چونکہ کالج کا رہا ہے، چھوٹے علاقوں میں نے پڑھایا ہے، تو 2 طرح کے رویے دیکھنے کو ملے. ایک تو یہ تھے کہ میں ڈیرہ نواب بہاولپور سے آگے کچھ میری پہلی ملازمت تھی، 24 برس کا میں تھا، نوجوان، اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں وہاں گیا ہوں تو بچوں کے والدین سفید داڑھیوں والے بڑی بڑی عمر کے لوگ، وہ آ کے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور سرائکی میں کہتے تھے کہ سائیں تو ساڈے ابا تھائیں، کہ جناب آپ میرے باپ کی جگہ ہیں. اور میں بڑا حیران ہوتا تھا. لیکن وہیں پہ یہ حال تھا کہ جب ہمیں تنخواہ لینے ہوتی تھی تو ہمیں تحصیلدار کے دفتر کے باہر لائن لگانا پڑتی تھی، اور لائن لگا کے تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سرکاری طور پہ یا مطلب وہ جو ایڈمنسٹریٹو انداز میں یا کسی تھانے میں مطلب فرض کیا جانا ہے تو پتہ چلا ہے تھانے دار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ معاشرے نے مطلب استاد کو عزت نہیں دی. اور پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ اب اس استاد کی ذمہ داری بہت حد تک چلی گئی ٹیلی ویژن کے پاس، سیاسی لیڈران کے پاس جو ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوتے ہیں، وہاں پہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی. وہ میرے خیال میں نوجوان کو گائیڈ نہیں کر پا رہا. ہمارے یہاں زبان دانی یوں کہیے آپ، سیکھنے کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا. اگرچہ اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف ایک ریڈیو پاکستان تھا، ٹیلی ویژن ابھی آیا نہیں تھا، تو ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹیشنز تھے. کیا لوگ تھے، مجھے اس کا تجربہ تو نہیں ہے کبھی ریڈیو پاکستان پہ
جاب کرنے کا موقع نہیں ملا، یا اس وقت جب یہ لوگ زندہ تھے اس وقت کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا مجھے. لیکن کیا خوبصورت زبان استعمال جی ہوتی تھی. جی مصطفیٰ علی ہمدانی تھے، جی جی بالکل بالکل. شکیل احمد تھے، جی اخلاق احمد دہلوی تھے، جی انور بہزاد. جی یہ جب اردو پڑھتے تھے، میں تو پیدائشی طور پہ جی پنجابی ہوں، میں جالندھر سے تعلق ہے، ٹھیٹھ پنجابی. جی لیکن یہ جب جیسے اخلاق احمد دہلوی خطوط کا جواب دیا کرتے تھے، جب وہ جواب دیتے تھے میں بڑے شوق سے ان کے جوابات سنتا تھا. کیا خوبصورت اردو تھی اور کیا تلفظ تھا، اور پھر الفاظ کا چناؤ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ محاورتاً کہ چمٹی سے لفظ اٹھا اٹھا کے جڑ دیے ہیں. جو کنسٹرکشن آف سینٹینس، اپروپریٹ ورڈس، کیا خوبصورت چیز تھی. انور بہزاد کا سٹائل ایک بالکل مختلف تھا، لیکن الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی ادائیگی انتہائی خوبصورت. کہیں آپ گرامیٹیکل غلطی نکال نہیں سکتے اس میں. ٹھیک. ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا پر، یہ میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو جی لائٹر نوٹ پر بات کر رہا ہوں. ٹھیک. شاید جلدی کی وجہ سے ایک بریکنگ نیوز نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے، املا کی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، املا جی. کی املا ہی غلط ہوتی ہے، پھر الفاظ کے سپیلنگ غلط ہوتے ہیں اردو کے. اس کا نقصان ایک ہو رہا ہے کہ جو ہماری آج جو بچے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کے، وہ سیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سے اردو. تو جب آپ اردو دیکھتے ہیں تو وہی اشر ان بچوں کی اردو کا ہو جاتا ہے. تو آج آپ نے چونکہ بات چھیڑ دی، تو اگر ہمارے جو پروڈیوسر حضرات ہیں غالباً وہی نیوز لگاتے ہیں، یا نیوز ڈپارٹمنٹ اس کو نیوز کو لگاتا ہے، پٹی وہ لگاتا ہے، تو جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں املا پہ نظر رکھیں کہ آج کے بچے ٹیلی ویژن سے اردو سیکھ رہے ہیں. مثبت تنقید کی تو کم از کم معاشرے میں اجازت ہر وقت ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں بے وہ شک. بہت پازیٹیو ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں دونوں، تو ہم بھی ایک طرح سے تنقید ہی کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر لی جائے. نہیں، یہ جو تعمیری تنقید ہے، مثبت تنقید جس کو آپ کہہ لیں، جی وہ تو انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا کبھی. کیونکہ اگر کسی جگہ سب اچھا کی آواز آ جائے کہ سب اچھا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اب وہاں امپرومنٹ کبھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور وہ پھر ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح سٹیل ہو جائے گا. تو تعمیری تنقید تو انتہائی عام ہے، بلکہ انسان کو دعوت دیتے رہنا چاہیے لوگوں کو کہ اس پہ تعمیری تنقید کریں. یہ آپ انسان کو خود آپ آگے لے جانے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ بلکہ جن لوگوں کے آپ نے نام دیے، اخلاق احمد دہلوی، میں خیال میں شاید پورا ان کا اخلاق احمد نام تھا، دہلوی. شکیل احمد، جب وہ بات کر رہے ہیں تو جو بات سمجھا رہے ہیں وہ بھی ان اے تنقید ہی ہے جی جی کہ اپنے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، اپنی زبان میں جو بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، ان کو اس طریقے سے تم درست کر سکتے ہو. نہیں، وہ مجھے اتفاق ہوا وہیں سے اردو جی کے الفاظ پک کرنے کا، کیونکہ ان لوگوں کی الفاظ کی ادائیگی، جو ڈیلیوری ہے، جو ان کا پروننسیشن تھا، وہ بہت پسند تھا مجھے. تو یہ تو ایسے انسٹیٹیوشن بن گئے جس انداز میں انہوں نے سکھایا ہے لوگوں کو. ابھی جو حفیظ جالندھری، جی جی پھر جو ہمارے یہاں پرنسپل بھی ہو گئے تھے
ایک ڈی جی گزرے ہیں بخاری صاحب, جنید ریڈیو بخاری. پاکستان کے. جی, وہ بہت زیادہ محتاط تھے, سنا ہے, میرے واسطہ تو کبھی نہیں پڑا, لیکن جو اب ہم پرانے لوگوں سے بات سنتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آدھا آدھا گھنٹہ لگا دیتے تھے کسی آدمی کی پروننسیشن کو ٹھیک کرنے پہ اور اس کی ڈیلیوری کو ٹھیک کرنے پہ. بہت وقت صرف ہوتا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے رویے درست ہو جائیں گے, ہمارے کردار درست ہو جائیں گے. بار بار آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. ابھی اجازت دیجیے, صرف اس درخواست کے ساتھ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی تجاویز ہمیں ضرور بھیجیے, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے, اپنے سوالات ہمیں ضرور بھیجیے. ہم ان کو شامل کرتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی شامل کرتے رہیں گے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.